रुबीना, अरे ओ रुबीना, अब उठ भी जा। कब तक सोती रहेगी? अम्मा के पुकारने पर ना चाहते हुए भी मुझे बिस्तर से उठना पड़ा। लकड़ी के चूल्हे के सामने बैठकर अम्मा नाश्ता बना रही थी और मेरे 7 अदद बहन भाई अम्मा के इर्द गिर्द बैठे नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। गंदे हाथों और मुंह से वो जल्दी जल्दी खाते हुए इधर उधर फेंक रहे थे। क्या है अम्मा, इन सबको कुछ खाने की तमीज़ ही सिखा दो। ऐसे खा रही हैं जैसे जानवर चारा खाते हैं। अपने बहन भाइयों के चाय से भरे हुए गंदे हाथ देखकर मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अरे ओ नवाबजादी, तू भी ऐसे ही खाती थी। आज तुझे खाना आ गया है तो छोटे बहन भाई तुझे जानवर लग रहे हैं। अम्मा पहले ही गर्मी से तपी हुई थी। मेरी बात सुनकर तो इन्हें पतंग लग गई। मुझे कह बुरा भला कहने लगी। एक तो पता नहीं अम्मा को क्या मसला है, जब बात करो तुम उल्टा ही जवाब देती हो। अम्मा के बुरा भला कहने पर मैंने तपते हुए जवाब दिया और अपना पराठा और चाय लेकर झोंपड़ी के अंदर आ गई। अम्मा हर वक्त गुस्से में भरी बैठी रहती थी। 2 साल पहले अब्बा का इंतकाल हो गया था। जब अब्बा जिंदा था तब भी अम्मा और अब्बा का झगड़ा हर वक्त होता रहता था। कब तक अंदर मैडम बनकर बैठी रहेगी? ऐसा न हो कि अब मुझे डंडा उठाकर तुम्हें घर से बाहर निकालना पड़े। तुझसे छोटे बहन भाई काम धंधे के लिए घर से निकल चुके हैं और तुम अभी तक आराम कर रही हो। अम्मा ने गुस्से से लटकारते हुए कहा तो मैं जल्दी से झोंपड़ी से बाहर निकल आई। लकड़ी के चूल्हे के पास गंदे बर्तन बिखरे पड़े थे। इन सब पर मक्खियां भिन बना रही थी। इससे पहले कि मैं कोई डंडा लेकर तुझे घर से निकालूं, बेहतर है कि शराफत के साथ काम पर चली जा और शाम को खाली हाथ मत आना, वरना ना घर में घुसने भी नहीं दूंगी। अम्मा ने धमकी देते हुए कहा। मैं जल्दी से वहां से निकल आई। ये एक गरीबों की बस्ती थी जिसका जहाँ दिल किया छोटी सी झोंपड़ी बनाकर बैठ गया। हमारे आसपास हमारे ही कबीले के बहुत से घराने आबाद थे। एक झोंपड़ी और मट्टी का बनाया हुआ चूल्हा भी यही हमारी कुल जमा पूंजी है। हम शायद इस दुनिया में सिर्फ खाना खाने के लिए आए थे और हमारा कोई मकसद नहीं है। सड़क किनारे बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए लोगों को देखकर मैंने सोचा, गर्मी और पसीने से बुरा हाल हो रहा था। सड़क के किनारे लगे हुए एक दरख्त के नीचे चंद आदमी और ख़वातीन गाड़ी के इंतज़ार में खड़े थे। अल्लाह के नाम पर कुछ मदद कर दो, छोटे छोटे बहन भाई भूखे हैं। दरख्त के नीचे पहुंचकर मैंने भीख मांगने के अंदाज से कहा, चल दफ़ा हो जाए यहाँ से। कोई काम धंधा क्यों नहीं करती? हाथ पैर सलामत है ना? एक गंजे सर वाले आदमी ने झिड़कते हुए कहा। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, मुझे भूख लगी है। दूसरी तरफ देखते हुए मैंने कहा, क्या सिर्फ तुम्हें ही भूख लगती है? अपना पेट भरने के लिए सबको मेहनत करनी पड़ती है। हम भी मेहनत करते हैं, तू खाते हैं तो तू भी मेहनत कर खा, ये भीख मांगना छोड़ दे। अच्छी भली हट्टी कट्टी है, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग औरत ने तंज़िया निगाहों से देखते हुए कहा। मेरे लिए ये कोई नई बात न थी। मैं इस रवैये की आदी हो चुकी थी। लोग हमें देखकर ऐसे ही मशवरे देते थे, लेकिन कभी कभी लोगों का रवैया बहुत तंग कर देने वाला होता था। इसलिए दिल बर्दाश्ता होकर सड़क के किनारे दूर जाकर चलने लगती। बरगद के एक पुराने से पेड़ के नीचे बैठकर मैं आराम करने लगी। गर्मी और हब्स की वजह से सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। सर चकराने लगा। मैंने आंखें बंद करके ज़मीन पर ही लेट गई। टिक टिक की आवाज़ पर मैं उठकर बैठ गई और आवाज़ की सिम देखने लगी। एक बुजुर्ग आदमी लाठी के सहारे चलते हुए आ रहा था कि अचानक ही लाठी के निचले सिरे के नीचे एक पत्थर आ गया। वो बुजुर्ग आदमी तवाज़ुन बरकरार न रख सका और गिर गया। ये मंजर देखकर मैं जल्दी से आगे बढ़ी। खुदा खैर करे, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? हाथ के सहारे से इन्हें खड़ा करते हुए मैंने पूछा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ,
کچھ نہیں ہوا، خفیف سی ہنستی ہوئی انہوں نے جواب دیا۔ میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے، ورنہ میں اپنے گھر لے جاتی اور پانی پلاتی۔ فکر مندی سے میں نے کہا، ارے بیٹی، اس کی ضرورت نہیں ہے، اب میں ٹھیک ہوں۔ لاٹھی ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بابا جی نے مسکرا کر کہا، کیوں ضرورت نہیں ہے آپ کو؟ آرام کی ضرورت ہے۔ ان کے کمزور چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری اتنی فکر مندی سے مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ تم سے پہلی بار مل رہا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی میری اپنی ہو۔ شفقت کے انداز سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بابا جی نے کہا، اگر میں آپ کی رشتے میں کچھ نہیں لگتی تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ آپ بزرگ ہیں اور بزرگ تو سب کے لیے قابل احترام ہوتے ہیں۔ ان کے نورانی چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے مسکرا کر کہا، ابا جی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کب سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ اچانک ہی سامنے آتے ہوئے ایک نوجوان نے فکر مندی سے کہا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے نظر انداز کرتے ہوئے وہ سیدھا بابا جی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دیا۔ میں تو گھر سے باہر نکلا تھا تاکہ کچھ سیر کر سکوں۔ گھر کے اندر بیٹھ بیٹھ کر میں تھک چکا تھا۔ بابا جی نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، آپ کو کتنی بار منع کیا ہے کہ اکیلے گھر سے باہر مت نکلا کریں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ بابا جی کی بات سن کر اس نوجوان نے بے بسی سے کہا، ایک تو تم لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، مجھے کیوں گھر میں قید کر رکھنا چاہتے ہو؟ میں آزاد پنچھی ہوں اور یہ قید کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا جی نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، میں نے یہ کب کہا ہے کہ آپ کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہماری اجازت کی ضرورت ہے؟ میں نے تو آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کسی کو بھی اپنے ساتھ لے آیا کریں تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ اکیلے نہ ہوں۔ رسانیت سے سمجھاتے ہوئے اس نے کہا، ارے تمہیں میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری پیاری بیٹی ہے نا، اس نے مجھے بچا بھی لیا ہے اور میری مدد بھی کی ہے۔ میری طرف دیکھ کر بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا، تو میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ ان دونوں باپ اور بیٹا کو کم از کم میری موجودگی کا احساس تو ہوا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس شخص نے میرا شکریہ ادا کیا اور بابا جی آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اکیلے گھر سے باہر نکلنا آپ کے لیے مشکلات بھی کھڑی کر سکتا ہے۔ آپ خود ہی سوچیں کہ اگر میں یہاں پر موجود نہ ہوتی تو آپ کو سہارا کون دیتا؟ نہ جانے کتنی دیر تک اکیلے ہی زمین پر گرے پڑے رہتے۔ پیار سے انہیں سمجھاتے ہوئے میں نے کہا۔ اس سے پہلے کہ بابا جی کو کوئی جواب دیتے وہ نوجوان فکر مندی سے دیکھنے لگا، کیا آپ زمین پر گر گئے تھے؟ اسی لیے تو آپ کو منع کرتا ہوں کہ اکیلے گھر سے باہر مت نکلا کریں۔ ایک بار بھی اس نے بابا کی منت کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تمہاری بات ہی مان لیتا ہوں، آج کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اگر گھر سے باہر نکلا بھی تو کسی کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ اب تو ٹھیک ہے نا؟ بابا جی نے شکست خوردہ لہجے سے کہا، ہمیں آپ کی فکر ہوتی ہے۔ آپ کو گھر میں قید کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ، کوئی مقصد نہیں۔ پیار سے بابا جی کا ہاتھ پکڑ کر قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، پیاری بیٹی، تم بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، سب گھر والے تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ بابا جی نے پیار بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان کا لہجہ بھی بہت محبت سے بھرپور تھا۔ ابھی نہیں، میں آپ کے گھر جا سکتی، میرے کچھ کام ہیں، وہ کرنا بہت ضروری ہیں۔ میں جان بوجھ کر ان سے یہ چھپا گئی تھی کہ بھیک مانگنا میرا کام ہے۔ چلو بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، لیکن جب بھی تمہیں مجھ سے ملنا ہو میں اس وقت یہاں سے گزرتا ہوں۔
इसी दरख्त के नीचे आकर बैठ जाना, मैं तुमसे आकर मिल लूँगा और तुम्हें अपने घर भी ले जाऊँगा। बाबा जी ने प्यार से कहा, जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इतनी इज्जत दी। खुश होते हुए मैंने इनका शुक्रिया अदा किया। हम भिखारी लोग इस प्यार मोहब्बत के रवैये के आदी नहीं होते। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं पहली बार इस प्यारी सी बच्ची से मिला हूँ, कुछ इनाम देना तो बनता है। न जेब में हाथ डालते हुए कहा और फिर कुछ नोट मेरी तरफ बढ़ा दिए। नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं है। उनकी तरफ से पैसों की सूरत में दिया गया इनाम लेने से इनकार करते हुए मैंने कहा, रख लो बेटी, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, इसी में मेरी खुशी है। तो फिर तुम्हें क्या एतराज़ है? बाबा जी ने इसरार करते हुए कहा। तो ना चाहते हुए भी मैंने इनके हाथ से पैसे पकड़ लिए। शाबाश, ये बात हुई ना। अब इधर उधर घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं, सीधी घर चली जाओ। बाबा जी ने मेरी तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा। तो मैं हैरान नज़रों से इनकी तरफ देखने लगी। वो कदम आगे बढ़ा चुके थे। हो सकता है कि इन्होंने मुझे घर जाने का मशवरा इसलिए दिया हो कि इन्होंने मुझे अकेले ही देखा था। वो चाहते होंगे कि मैं अपने घर चली जाऊं और इधर उधर ना घूमूं। मैंने सोचते हुए कहा। हाथ में पकड़े हुए पैसे देखकर तो मेरी हैरत में और इजाफा हो गया था। इतनी ज़्यादा रकम तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि बाबा जी ने मुझे इतने ज़्यादा पैसे क्यों दिए। पैसों की तरफ से ध्यान हटाकर जब मैंने सामने की तरफ देखा तो बाबा जी और उनका बेटा दोनों ही दिखाई ना दिए। दाएं बाएं गर्दन घुमाकर मैं देखने लगी, लेकिन दूर दूर तक दिखाई ना दे रहा था। अचानक से वो दोनों बाप बेटा न जाने कहाँ चले गए थे। मैं हैरान होते हुए इधर उधर इन्हें तलाश कर रही थी, लेकिन वो तो यूं गायब हो गए जैसे इन्हें आसमां खा गया हो या ज़मीन निकल गई हो। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि वो दोनों अचानक कहाँ जा सकते हैं। मुझे तो इनके पास कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल भी दिखाई ना दिया था। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद मैं घर की तरफ चल पड़ी। अब मेरे पास इतनी रकम मौजूद थी कि अम्मा देखती तो हैरान रहती। मुझे इस बात का खौफ न था कि अम्मा ने मुझे इस बात वक्त घर वापस आते देखा तो मुझे डांट पड़ेगी। पैसे मैंने दुपट्टे के पल्लू से मजबूती से बांध लिए थे। पैदल चलते चलते घर पहुंचे तक पसीने से बुरी हालत हो चुकी थी। अम्मा उस वक्त घर पर मौजूद ना थी। मैंने शुक्र अदा किया और झोंपड़ी के अंदर बिछी हुई चारपाई पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद अम्मा वापस आई तो मुझे देखकर पहले हैरान हुई और फिर गुस्से में आ गई। मैंने तुमसे कहा था कि शाम को वापस आना घर और खाली हाथ मत आना, लेकिन तुम्हें मेरी किसी बात का असर ही नहीं होता। मुझे देखते ही हस्बे आदत अम्मा गुस्से से शुरू हो चुकी थी। अम्मा बस हर वक्त शुरू रहती हो। ये देखो मैं कितने पैसे लेकर आई हूँ। दुपट्टे के पल्लू से गिरा खोल कर पैसे निकाल कर सामने रखते हुए मैंने कहा। अम्मा की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। इतने ज़्यादा नोट अम्मा ने आज से पहले कभी ना देखे थे। ये इतने सारे कहाँ से लेकर आई हो? कहीं चोरी तो नहीं की? किसी बैंक से लूट कर तो नहीं आई? अम्मा ने हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात से पूछा। नहीं नहीं अम्मा, मैं क्यों चोरी करने लगी या किसी से पैसे छीनने लगी। आज मैंने एक बुजुर्ग बाबा की मदद की थी। वो ज़मीन पर गिर गए थे। मैंने इन्हें हाथ का सहारा देकर खड़ा किया तो वो बहुत खुश हुए और जाने से पहले ये रकम भी मुझे दे दी। मैंने अम्मा को सारा वाक़या तफ़सील से बताया। पता नहीं कौन लोग थे और क्यों तुम्हें इतने पैसे दे गए। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। आजकल कोई भी अपने मकसद के बगैर किसी की मदद नहीं करता। अम्मा ने फ़िक्रमंदाना अंदाज में मुझे समझाते हुए कहा। पता नहीं क्यों अम्मा, ऐसी बातें करती रहती हो।
اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں نے ان بابا جی سے پیسے مانگ نہیں رہی تھی، انہوں نے خود دیے ہیں۔ اماں کے سمجھانے پر چڑھتے ہوئے میں نے کہا، جب پیسے نہیں لے کر آتی تب بھی بے عزتی ہوتی ہے، اور آج جب لے کر آئی ہوں تب بھی اماں کو اعتراض ہے۔ سارے پیسے اماں کے ہاتھ پہ پکڑاتے ہوئے میں نے کہا، لڑکی، مجھے تو تمہارا دماغ ہی خراب لگتا ہے، ہر بات پر آگے سے بولنا شروع کر دیتی ہو، بات سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کیا کرو، اماں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اماں سے مزید بحث کرنے کا مطلب تھا مزید بے عزتی کروانا، اس لیے خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے بار بار حیرت ہو رہی تھی کہ وہ بابا جی مجھے جانتے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی مجھے اچھی خاصی رقم دے دی تھی۔ خلاف معمول آج اماں بہت خوش تھیں، خاموش تھیں۔ مجھے اماں کی خاموشی پر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ تمہیں ہرگز اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات میری یاد رکھنا کہ اس خود غرض دنیا میں کوئی بھی شخص اپنے فائدے کے بغیر کسی کی مدد نہیں کرتا۔ ہمیں خود ہی احتیاط کرنی چاہیے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جنہیں جانتے نہ ہوں۔ صبح سویرے ہی اماں نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا تھا۔ میں اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی کہ اماں کا کیا کہنا چاہ رہی ہیں، لیکن مجھے ان بابا جی میں کوئی ایسی بات دکھائی نہ دی تھی کہ وہ مجھ سے کوئی فائدہ لینا چاہتے ہوں گے۔ میں نے تو ان کی مدد کی تھی جس کے بدلے میں انہوں نے انعام دیا تھا، اس لیے غائب دماغی سے اماں کی باتیں سنتی رہی۔ ایک بار پھر تمہیں منع کر رہی ہوں کہ کل جس طرف تم گئی تھی وہاں پر وہ بزرگ تمہیں ملے تھے، دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو تم ہمیں پتہ بھی نہ ہو، گھر سے باہر نکلنے لگے تو ایک بار پھر اماں نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، ایک بات کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہو، کہہ دیا کہ نہیں جاؤں گی تو نہیں جاؤں گی، جھنجھلاتے ہوئے میں نے کہا، اور گھر سے باہر نکل آئی۔ اماں کے بار بار منع کرنے پر میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس طرف دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ صبح سے شام تک گلیوں میں، سڑکوں اور چوراہوں پر پھرتی رہی۔ لوگ ہمیں تو انسان ہی نہیں سمجھتے نا۔ انتہائی حد تک امیز رویے سے بات کرنا اور دھتکار دینا یہ بالکل معمول باتیں بن چکی تھیں۔ اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی ہم سب بہن بھائی گھر واپس آ جاتے تھے۔ سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے کیونکہ گرمی کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہی نہ تھے۔ بازاروں میں بھی رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں مطمئن تھی کہ اماں کے پاس ایک اچھی خاصی رقم موجود ہے، کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ سب کی لٹکی ہوئی شکلیں دیکھ کر بھی اماں نہ کچھ نہ کہا تو سب حیران ہونے لگے، لیکن حیران کن بات تو یہ تھی کہ اماں نے آج گوشت پکایا ہوا تھا۔ ہمارے غریب گھروں میں گوشت تو عید وغیرہ پر ہی بنتا تھا۔ گوشت دیکھ کر ہم تو سب بہن بھائی حیران ہو گئے تھے۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ عیاشی کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ میں نے وہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ہمارے مشکل دن ختم کر دے اور ہمیں ضروریات زندگی کے لیے دوسروں کا محتاج نہ چھوڑے۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ کبھی مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی اور کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھتی تھی، لیکن بہت دنوں سے ایسا ہو رہا تھا۔ اب تو مجھے اس بات کا یقین ہونے لگا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کرتا ہے، لیکن میں اسے ابھی تک پکڑ نہیں سکی۔ آہستہ آہستہ یہ خیال میرے اوپر اتنا حاوی ہو گیا کہ مجھے اپنے آس پاس سے خوف آنے لگا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اماں کی طبیعت خراب تھی۔ کھانسی اور بخار کی وجہ سے وہ گھر کے کام کاج کرنے سے مجبور تھی، لیکن وہ بیماری کی حالت میں بھی گھر کے سارے کام کرتی۔ ہم سب بہن بھائی تو صبح کو گھر سے نکلتے اور شام کو گھر پہنچتے۔ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں صفائی وغیرہ کرنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن کھانا بنانا اور برتن کپڑے دھونا یہ سب کام اماں ہی کی ذمہ داری تھی۔ ان کی طبیعت پچھلے 1 مہینے سے خراب تھی، لیکن وہ اپنی صحت کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دیتی تھی۔
شام کو جب ہم گھر واپس پہنچے تو اماں گھر پر موجود نہ تھی۔ ساتھ والی جھونپڑی کی عورت جو کہ ہمارے رشتہ دار بھی تھی، اس نے بتایا کہ تمہاری ماں کو ہسپتال میں داخل کر لیا گیا ہے۔ ان کا ٹائیفائڈ بگڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو محلے کی خواتین انہیں ہسپتال لے گئیں، جہاں پر ڈاکٹر نے انہیں داخل کر لیا۔ یہ خبر سن کر تو چھوٹے دونوں بھائیوں نے رونا شروع کر دیا۔ بہت مشکل سے انہیں چپ کروایا تھا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا موقع نہ آیا تھا کہ مجھے گھر کا کام کاج کرنا پڑتا، لیکن اس وقت میں گھر میں سب سے بڑی تھی، اس لیے چھوٹے بہن بھائیوں کو کھانا کھلانا میری ذمہ داری تھی۔ بہت مشکل سے کھانا بنا کر بہن بھائیوں کو کھلایا۔ کسی کا بھی کھانے کا جی نہیں جا رہا تھا۔ اماں کی تکلیف کا سن کر سب ہی پریشان ہو گئے تھے۔ اماں ہسپتال میں 1 ہفتے تک زیر علاج رہی۔ ان کی طبیعت بہتر ہوئی تو گھر بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ یہ دوائیں پورے 3 مہینے تک کھانی ہے، ورنہ دوبارہ بھی بیماری حملہ کر سکتی ہے۔ اماں کی دوائیاں کافی مہنگی تھیں اور اماں پریشان تھی کہ 3 ماہ تک وہ یہ دوائیاں کیسے کھا سکتی ہیں۔ جو پیسے میں نے اماں کو دیے تھے وہ ہسپتال پر خرچ ہو گئے تھے اور اب ان کے پاس کوئی پیسے باقی نہ بچے تھے، تو ان کی پریشانی کی وجہ سے میں بھی پریشان ہو گئی۔ ہم بہن بھائی سارا دن سڑکوں اور چوراہوں پر مانگتے تھے، صرف اتنا ہی کما سکتے تھے جس سے 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی۔ ہمارے پاس جمع پونجی کے نام پر پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے اپنے سر پر کسی کے انگلیوں کے لمس کا احساس ہوا تو میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گرمی اپنے عروج پر تھی، اس لیے کھلے صحن میں کھلے آسمان کے نیچے 4 پائیاں بچھا کر سوئے ہوئے تھے۔ یہ غریبوں کی بستی تھی، یہاں پر بجلی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ گھپ اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اندھیرے میں ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ناکام رہی۔ شاید میرا وہم ہو یا کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ خود کو سمجھایا اور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے اپنے سرہانے کسی چیز کا احساس ہوا تو اندھیرے میں ہی ہاتھ بڑھا کر ٹٹولنے لگی۔ میری انگلیاں کسی ٹھوس وجود کے ساتھ ٹکرائی تھیں۔ خوف زدہ انداز سے میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خدا نخواستہ کوئی جنگلی جانور یا کوئی کتا بلی وغیرہ بھی تو 4 پائی پر چڑھ سکتے ہیں۔ یہ سوچ آتے ہی میں جلدی سے کچھ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ یہ چاندنی راتیں نہ تھیں، اس لیے بہت گہرا اندھیرا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ لائٹیں جلا کر دیکھوں، لیکن ایسا کرنے سے سب جاگ آتے۔ اب نیند کیسے آتی؟ ڈر اور خوف کے مارے میرا جسم تو ہولے ہولے کانپ رہا تھا، اس لیے بیٹھی رہی۔ دوبارہ لیٹنے کی مجھ میں ہمت نہ ہو رہی تھی۔ بہت دیر تک میں بیٹھی رہی اور ادھر ادھر تلاش کرتی رہی، شاید کوئی جانور ہی دکھائی دے دے، لیکن کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ جب بیٹھ بیٹھ کر تھک چکی تو ہار مانتے ہوئے دوبارہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ابھی لیٹے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے اپنے چہرے پر پانی کے قطرے گرنے کا احساس ہوا۔ ہاتھ کی پشت سے چہرے کو صاف کیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ آسمان پر تارے جگمگاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ بارش کا کوئی آثار نہ تھا۔ پھر یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ آج بہت عجیب ہو رہا تھا اور رات بھی ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے رات ختم ہوئی تو میں نے شکر ادا کیا۔ آس پاس کی جھونپڑیوں سے بھی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ ہم لوگ بہت جلدی اٹھ جانے کے عادی ہوتے ہیں اور رات کو جلدی سونا بھی ہماری روٹین میں شامل ہوتا ہے۔ رات بہت بے چینی سے گزری تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی اور اس وقت طبیعت بہت بیزار ہو رہی تھی۔ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سارا بدن تھکاوٹ سے چور ہو رہا تھا۔ اچانک ہی میری نگاہ تکیے کے قریب رکھے ہوئے ایک چھوٹے سے شاپر بیگ پر پڑی تو میں چونک گئی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ رات
सोते वक्त तो मेरे सराहने कुछ भी ना पड़ा हुआ था। ये कहाँ से आ गया? जल्दी से शॉपर बैग उठाते हुए मैंने सोचा, छोटे से शॉपर बैग को जब खोल कर देखा तो हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इसमें काफ़ी सारे पैसे पड़े थे। हैरत से मैं पास सोए हुए अपने छोटे बहन भाइयों को देख रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करूं। अम्मा को सारी सूरत हाल से आगाह किया तो वो भी परेशान दिखाई देने लगी कि ऐसा कौन सा मेहरबान है जो सामने नहीं आया लेकिन हमारी मदद कर रहा है। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? तुम दोबारा उस बाबा और उसके बेटे से मिली हो? ये बेयकीनी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए अम्मा ने सवाल किया। मुझसे कसम उठा लें, मैं इन दोनों से दोबारा नहीं मिली, बल्कि मैं इस तरफ गई ही नहीं। अम्मा के सवाल करने पर मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए जवाब दिया, अगर तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही तो फिर यही बता दो, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं? सच सच बता दो, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। अम्मा ने हाथ की मदद से सर को दबाते हुए कहा, एक तो अम्मा मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी तुम्हारे साथ झूठ बोलने की? मुझे ये पैसे सरहाने रखे हुए मिले हैं, इसमें झूठ कहाँ से नज़र आ गया? जो बार बार मुझसे पूछ रही हो कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, एक बार बता जो दिया है, फिर बार बार पूछने से क्या होगा? अम्मा के तशवीशी अंदाज पर गुस्से से बेकाबू होते हुए मैंने कहा, वो अब भी ऐसी निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी कि इन्हें मेरी किसी बात पर यकीन नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं करना तो ना करो, ये पैसे मुझे वापस कर दो। मैं ही पागल हूँ जिसने लाकर तुम्हारे सामने रख दिए हैं। अम्मा की घूरती हुई निगाहों पर मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। अरे ओ रुबीना, तुम्हारी अक्ल तो लगता है घास चढ़ने चली गई है। मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि हकीकत का मुझे पता हो। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में फंसे हुए नहीं देख सकती, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। तुमने सुबह सुबह ही मुझसे लड़ना शुरू कर दिया है। सर पीटते हुए अम्मा ने बेबसी और गुस्से से कहा, जो सच था वो मैंने बता दिया है। अब तुम्हारी मर्जी, यकीन करो या ना करो। अलबत्ता नाश्ता जल्दी बना दो ताकि काम धंधे पर जा सके। अम्मा के समझाने पर मैंने सर झटकते हुए कहा, अच्छा अच्छा, ये पैसे तो मैं संभाल कर रख दूं, नाश्ता ही बनाने लगी हूँ। झोंपड़ी की तरफ जाते हुए अम्मा ने कहा, मैं खुद भी हैरान और परेशान थी कि ऐसा कौन सा मेहरबान है जो ये जानता है कि हमें पैसों की ज़रूरत है। अम्मा को दवाइयाँ लेने के लिए पैसों की ज़रूरत है। गलियों और सड़कों पर घूमते हुए भी मेरे दिमाग में यही बातें चल रही थी। मैं इस मेहरबान को देखना चाहती थी, इसके बारे में जानना चाहती थी। आजकल के दौर में कोई शख्स बिना किसी लालच के किसी की मदद कर दे तो हैरत तो होती है ना। बहुत देर तक मैं इस मेहरबान के बारे में सोचती रही, लेकिन दूर दूर तक अपने रिश्तेदारों में और मोहल्लेदारों में कोई ऐसा शख्स दिखाई ना दिया। बल्कि हम तो जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर ज़िंदगी की गुसर बसर ही भीख मांगने पर होती है। किसी की इस हद तक मदद करना तो नामुमकिन ही है। सोच सोच कर मेरा दिमाग शल होने लगा था, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। अचानक ही मुझे इन बाबा जी का और इनके बेटे का ख्याल आया। मैंने बाबा जी की थोड़ी सी मदद क्या की कर दी थी, इन्होंने तो अच्छी खासी मेरी मदद कर दी थी। तब भी मैं यही सोचती रही कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो किसी गर्ज के बगैर ही मदद कर देते हैं। उस वक्त भी मेरे जहन में वो दोनों बाप बेटा ही घूम रहे थे। फिर मैं गैर इरादी तौर पर इस तरफ बढ़ने लगी जिस तरफ मेरी पहली और आखिरी मुलाकात इन दोनों से हुई थी। मुझे उम्मीद तो न थी कि इस बार भी वहाँ पर किसी से मेरी मुलाकात हो सकती है। वहाँ करीब करीब कोई ख़ास आबादी भी न थी। बड़े बड़े खेत और एक बड़ा सा बरगद का दरख्त था। मेरे पास तो इनके घर का कोई अता न पता कुछ भी नहीं था। उम्मीद और नाउम्मीदी के एहसास में घिरी हुई मैं इसी रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही थी।
آج موسم قدر خوشگوار تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، کبھی کبھی ہوا بھی چلنے لگتی، جس کی وجہ ٹمپریچر میں کافی حد تک کمی ہو گئی۔ اپنے خیالوں میں مگن میں برگد کے درخت کے قریب پہنچ آئی۔ یہاں قریب قریب تو کوئی گھر آباد نہ تھا، بلکہ کم سے کم 2 کلومیٹر کے فاصلے سے آبادی شروع ہو رہی تھی۔ کھیتوں کے آس پاس بہت سے درخت اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے یہ علاقہ کچھ ویران ہی لگتا تھا۔ برگد کے درخت کے سائے کے نیچے ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک لمبا سانس لیتے ہوئے میں کچی زمین پر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دور دور تک مجھے کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ کچھ دور کھیتوں میں جا کر جانور دکھائی دے رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ ان کے مالکان بھی ان کے آس پاس ہی ہوتے، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے مجھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اپنے پیچھے مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ جلدی سے گردن گھما کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ میرے پیچھے وہی نوجوان موجود تھا جس کے باپ کی میں نے مدد کی تھی۔ حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے میں اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ ارے لڑکی، کیسی ہو تم؟ اس دن کے بعد تو تم اس طرف آئی ہی نہیں۔ کتنی بار ابا جان تمہارا پوچھ چکے ہیں، ہر بار میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ وہ نہیں آتی۔ اسے تو شاید یاد بھی نہ ہو کہ اس نے کسی مجبوری میں کسی کی مدد کی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بغیر رکے بولنے لگا۔ اس کے انداز گفتگو پر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ اپنے باپ کے سامنے تو اس دن مجھے ایسے نظر انداز کر رہا تھا جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں، اور آج ایسے گفتگو کر رہا تھا جیسے مجھے بچپن سے جانتا ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بابا جی اتنی شدت سے میرا انتظار کریں گے۔ میں تو سارا دن اپنے کام دھندے میں مصروف رہتی ہوں، کسی سے ملنے کا میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ سنجیدہ انداز سے میں نے جواب دیا۔ اچھا اچھا، تو ایسی بات ہے۔ میں نہ جانتا تھا کہ تم کوئی بہت بڑا کاروبار کرتی ہو۔ عام لوگوں سے یا غریب لوگوں سے ملنے کا تو تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ مزاحیہ انداز سے اس نے ہنستے ہوئے کہا تو اس کے انداز پر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو گلیاں گلیاں گھوم کر اپنے لیے رزق تلاش کرتی ہوں۔ میں کہاں کی میڈم اور کون سا کاروبار کر سکتی ہوں؟ اس کے مذاق پر میں نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا۔ آج اس طرف کیوں آئی ہو؟ خیریت ہے نا؟ اب کی بار اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ بس ویسے ہی میں اس طرف آ نکلی۔ میں آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن خود بخود ہی میرے قدم اس طرف بڑھنے لگے تو میں خود کو روک نہ پائی۔ صاف گوئی سے میں نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی تم ہم سے ملنے کے لیے نہیں آئی؟ پھر شکوہ انداز سے اس نے کہا۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرا سارا دن بہت مصروف گزرتا ہے۔ پورا دن سارا شہر گھومتی ہوں، تب جا کر 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے پر شکوہ انداز پر میں نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کا ناراض ہونا یا شکوہ کرنا اچھا نہ لگ رہا تھا، لیکن اب یہاں تک آ گئی ہوں تو بابا جی سے ملے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ ان سے ضرور ملوں گی اور انہیں بھی اپنی مجبوری سے آگاہ کروں گی۔ اس کا شکوہ دور کرنے کے لیے میں نے جلدی سے کہا۔ میں تمہیں ضرور لے کر چلتا، لیکن تمہاری ملاقات ابا جان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ کیا مطلب میری ملاقات نہیں ہو سکتی؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ تمہاری ملاقات ان سے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اگر وہ گھر پر موجود ہوتے تو میں تمہیں ضرور لے کر جاتا۔ بابا جی کے متعلق بتاتے ہوئے اس نے کہا۔ کوئی بات نہیں، مجھے تو علم نہیں تھا کہ وہ شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ میں دوبارہ ان سے ملنے کے لیے آ جاؤں گی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کب تک اپنے گھر واپس آئیں گے، تاکہ میں جب ان سے ملنے کے لیے آؤں تو وہ گھر پر موجود ہی ہوں؟ اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا۔ میں جان بوجھ کر اس کی چمکدار اور روشن آنکھوں کی طرف نہ دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسی کیا کشش تھی کہ اگر میں زیادہ دیر تک دیکھتی رہتی تو انہی آنکھوں میں کھو جاتی۔ اس لیے میں نگاہیں جھکا کر اس سے باتیں کرتی رہی۔ وہ بہت جلد واپس آنے والے ہیں، اور جب آئیں گے تو میں انہیں تمہارے بارے میں ضرور بتاؤں گا، اور یقین کرو کہ وہ بہت خوش ہوں گے کہ تم ان سے ملنے کے لیے آئی ہو۔ ایک سنجیدہ سی مسکراہٹ
چہرے پر سجائے اس نے جواب دیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ انہیں میرے بارے میں ضرور بتائیے گا، اب میں چلتی ہوں۔ مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیتے ہوئے میں نے کہا، ارے ارے، اتنی بھی کیا جلدی ہے، اب آئی ہو اور ابھی ہی واپس جانے کی باتیں کرنے لگی ہو، تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر چلی جانا۔ میری اجازت مانگنے پر اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکتے ہوئے کہا، میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا نا کہ میں گلیاں گلیاں گھوم کر بھیک مانگتی ہوں، تب جا کر پیٹ کا دوزخ بھرتا، اگر یہاں ہی بیٹھی رہی تو مشکل ہو جائے گی۔ اس کے منع کرنے پر میں نے اسے مجبوری اپنی بتائی، اچھا ایسا کرو، مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دے دو، جب ابا جی آئے تو میں انہیں لے کر تمہارے گھر آ جاؤں گا، تمہیں یہاں تک آنے کی زحمت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ سنجیدگی سے اس نے کہا، وہ بہت عجیب نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، مجھے اس کے دیکھنے سے الجھن ہو رہی تھی۔ ہمارے گھر کا ایڈریس جان کر تمہیں حیرت ہوگی، طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میں نے کہا۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا۔ کچی بستی میں ہم رہتے ہیں، وہاں پر گھروں پر نمبر نہیں لگے ہوئے ہوتے، اس لیے میں یہ نہیں بتا سکتی کہ ہمارے گھر کا فلاں نمبر ہے، تم آ جانا۔ مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے میں نے کہا، اچھا تو تم کچی بستی میں رہتی ہو؟ ہونٹ بھینچتے ہوئے اس نے کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی، پھر واپسی کے لیے مڑ گئی۔ اگر یہ دونوں باپ بیٹا نہیں تھے تو پھر وہ کون ہے جس نے رات کو میرے سرہانے پیسے رکھے تھے؟ واپسی کے سفر پر ایک بار پھر میرا ذہن رات والے واقعے کی طرف گھوم گیا تھا۔ ایسے انہونے اور عجیب و غریب واقعات آج سے پہلے تو کبھی رونما نہیں ہوئے تھے۔ شام کو گھر واپسی پر بھی اماں بہت پریشان دکھائی دی۔ میری طرح وہ بھی اسی مسئلے میں الجھی ہوئی تھی کہ وہ مہربان کون ہے۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے کسی نہ کسی طرح اماں کی دوائیوں کا سبب بنا دیا تھا۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہی اس کا حسین سراپا میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ شخص کون تھا اور مجھے کیوں بار بار اس کا خیال آ رہا تھا؟ میں نے خود سے یہ سوال کیا کہ اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اس شخص کا نام ہی نہیں پوچھا۔ میں خود ہی کو کوسنے لگی کہ اتنی دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی، لیکن اس سے اس کا نام تک نہ پوچھا۔ دوبارہ جب کبھی اس سے ملاقات ہوگی تو اس کا نام ضرور پوچھوں گی۔ وہ بھی عجیب شخص تھا، اس نے میرا نام بھی نہ پوچھا۔ ہم دونوں کا دماغی لیول بالکل ایک جیسا ہی لگتا ہے۔ اپنی کمکلی پر ہنستے ہوئے میں نے سوچا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک ہی مجھے اپنے چہرے پر کسی کی انگلیوں کے لمس کا احساس ہوا تو میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آج بھی گھپ اندھیرا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک ہی مجھے اپنی چارپائی سے کچھ فاصلے پر سرخ رنگ کی چمکتی ہوئی دو آنکھیں دکھائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سرخ رنگ کے دو چھوٹے چھوٹے بلب جل رہے ہوں۔ صرف دو آنکھیں دیکھ کر میرے تو سان ہی قطع ہو گئے تھے، باقی وجود تو نادیدہ تھا۔ کالی آنکھوں کے درمیان تیزی تیزی حرکت کرتی ہوئی سرخ پتلیاں دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ سانس حلق میں اٹکنے لگی اور جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر جاتی کہ وہ دونوں آنکھیں میرے سامنے سے غائب ہو گئیں۔ دائیں بائیں گردن گھما کر دیکھنے لگی کہ اچانک سے وہ آنکھیں کہاں غائب ہو گئیں، تو حیرت اور خوف سے اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ صحن کے کنارے لگے ہوئے درخت پر وہ آنکھیں مجھے دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے زیادہ دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ یہ روح فرسا منظر دیکھ کر تو ساری رات میں خوف سے کانپتی رہی اور پھر شدید بخار میں مبتلا ہو گئی۔ اماں میری وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اچانک ہی تمہیں کیا ہوا ہے کہ اس قدر شدید بخار چڑھ گیا ہے؟ اماں نے حیران ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ نقاہت اور شدید بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے میں کوئی جواب نہ دے سکی۔ میں انہیں حقیقت حال سے آگاہ نہ کر سکی، ورنہ وہ بہت پریشان ہو جاتی۔ آج میں نے کام سے بھی چھٹی کر لی تھی۔ فضا میں اچھلتی قدرتی آنکھیں اور تیزی سے حرکت کرتی آنکھوں کی سرخ رنگ کی پتلیاں میرے نگاہوں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ دوبارہ رات نہ آئے تاکہ مجھے اس شخص کا اس طرح کا خوفناک منظر دوبارہ نہ دیکھنا پڑے۔
سورج اور زمین میں اپنے اپنے مدار کے گرد گھوم رہے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے رات نہ آئے؟ میں اللہ سے دعا کرتی رہی کہ آج رات کو ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی تھی، رات خیر و عافیت سے گزر گئی تھی۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، لیکن میرے دل میں ابھی بھی خوف تھا۔ ذرا سی ہوا چلتی اور پتے پھڑ پھڑاتے تو خوف کے مارے میرا دل تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیتا۔ باقی سب بہن بھائی تو صبح ناشتے کے بعد کام دھندے کے لیے نکل گئے تھے۔ میرا بخار کچھ کم تو ضرور ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک ختم نہ ہوا تھا۔ اس لیے اماں نے مجھے منع کر دیا کہ گھر پر ہی آرام کرنے کا کہا۔ دوپہر کا وقت تھا جب میں بخار میں تپتے تپتے سو گئی تھی۔ اجنبی مردانہ آواز پر میری آنکھیں کھلی تو حیرت کے ساتھ ساتھ مجھے خوشی بھی ہوئی۔ میرے سامنے بابا جی اور ان کا بیٹا دوسری چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے سرہانے کے قریب اماں بھی بیٹھی ہوئی تھی اور ان سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر بابا جی میرے قریب آئے اور میرے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ معاون نے مجھے بتایا کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن تب میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوبارہ چارپائی پر بیٹھ گئے۔ میں معاون کی طرف دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ اماں اس کے بارے میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت توجہ سے اماں کی باتیں سن بھی رہا تھا اور جواب بھی دے رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر میں نے اس کی طرف دیکھا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں مسلسل حرکت کر رہی تھیں۔ عام انسانوں کی طرح اس کی آنکھیں سفید اور کالی یا براؤن نہ تھیں، بلکہ کالی اور سرخ تھیں، مسلسل حرکت کرتی۔ اس کی آنکھ کی پتلیاں دیکھ کر مجھے کل رات اندھیرے میں دکھائی دینے والی آنکھیں یاد آ گئیں۔ خوف سے میرا دل بند ہونے لگا اور میں نے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ روبینہ، روبینہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میرے حواس معطل ہو رہے تھے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے بابا جی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ تم نے پھر اسے ڈرایا ہے؟ اماں شاید پانی لینے گئی تھی، نہ جانے کتنی دیر بے ہوش رہی۔ جب ہوش آئی تو اماں میرے سرہانے ہی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ دونوں جا چکے تھے۔ کیا ہو گیا ہے میری بچی کو؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھی بھلی تھی، اب نہ جانے کیا ہوا ہے کہ کل سے بخار ہی نہیں اتر رہا۔ آنکھیں کھولتے دیکھ اماں نے مجھے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ اماں، وہ دونوں چلے گئے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے بے صبری سے پوچھا۔ بہت دیر تک تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے رہے اور پھر وہ واپس چلے گئے، اماں نے جواب دیا۔ اب دوبارہ ان کے گھر مت آنے دینا، مجھے ان دونوں سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ بابا جی کے الفاظ یاد کرتے کرتے میں نے اماں سے کہا، ارے تو پاگل ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ بخار تمہارے دماغ کو چڑھ گیا ہے۔ وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہماری مدد بھی کر کے گئے ہیں، اماں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اب میں اماں کو کیسے سمجھاتی کہ وہ جو کچھ نظر آ رہے ہیں بالکل بھی ویسے نہیں ہیں۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت اماں کو کچھ بھی کہنا فضول ہے، کیونکہ اماں ان سے بہت متاثر ہو چکی تھی۔ 3-4 دن تک میری صحت بہت خراب رہی اور اس کے کچھ بہتر ہو گئی۔ اماں کے منع کرنے کے باوجود میں دوبارہ بھیک مانگنے کے لیے گھر سے نکل پڑی تھی۔ میں نے سوچا نہ تھا کہ ایسا حیرت انگیز واقعہ رونما ہو جائے گا۔ سڑک کے کنارے چلتے ہوئے مجھے ایسے احساس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ گردے گھما کر دیکھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ میرا پیچھا کوئی اور نہیں بلکہ معاون تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل ایک دم سے خوف سے دھڑکنے لگا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ خوف زدہ کیوں ہو گئی ہو؟ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم کون ہو اور میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ ہمت جمع کرتے ہوئے میں نے ان سے سوال کیا۔ تمہاری اماں نے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے تم سے بات کا ذکر نہیں کیا کیا کہ ہم تمہارے گھر کیوں گئے تھے؟ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے مجھ سے ہی پوچھ لیا۔ نہیں، اماں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تم خود ہی بتا دو کہ تم کون ہو، اپنی بات پر قائم رہتے ہو۔ میں نے پوچھا، کل ہم تمہاری اماں کے پاس اس لیے گئے تھے کہ ان سے تمہارے رشتے کی بات کر سکیں۔ میں تمہیں واضح الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس لیے میرے سر پر بم پھوڑا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، انکار میں گردن ہلاتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ کیا تم نے ساری زندگی شادی نہیں کرنی؟ میرے انکار پر اس نے غصے سے تلملاتے ہوئے کہا۔ میں نے ابھی تک
اس بارے میں نہیں سوچا، گردن جھکا کر میں نے مختصر جواب دیا۔ اگر نہیں سوچا تو اب سوچ لو، تم نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا کہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد تمہیں کتنا فائدہ ہوگا۔ میں 3 راتوں میں تمہیں امیر کر دوں گا کہ تمہیں خود پر رشک آنے لگے گا۔ میرے خوفزدہ اور سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرے بہن بھائی بہت چھوٹے ہیں اور اماں بیمار رہتی ہیں، مجھے ان سب کو خیال رکھنا ہے۔ انکار کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے میں نے کہا، یہ سب تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، تم صرف اس بات پر سوچو کہ تمہاری وجہ سے نہ صرف تم بلکہ تمہارے بہن بھائی بھی ایک بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ میرے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ بس میں نے کہہ دیا نا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، تو پھر تم مجھے بار بار کیوں مجبور کر رہے ہو؟ سچاتے ہوئے میں نے غصے سے کہا، روبینہ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہیں شادی تو مجھ سے ہی کرنی پڑے گی۔ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے۔ نقصان اٹھاؤ گی۔ اپنی سرخ اور کالی آنکھوں کی پتلیاں تیزی سے گول گول گھماتے ہوئے اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں گھومتی دیکھ کر میرے تو سان ہی خطا ہو گئے تھے، جسم تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ تم سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ خوف سے اٹکتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میرا نام معاون ہے اور میں ایک جن زاد ہوں جو ایک آدم زادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ کیا تم جن زاد ہو؟ اس کی بات سن کر حیرت سے میں نے پوچھا۔ میں ابھی بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ ہاں ہاں، میں جن زاد ہوں، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ میں بھی تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں۔ میری حیرت اور خوف پر ہنستے ہوئے اس نے کہا، میں کل آؤں گا تم سے تمہارا جواب سننے کے لیے، ابھی میں چلتا ہوں، تم بھی گھر واپس چلی جاؤ۔ حکم دیتے ہوئے اس نے کہا اور میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ مجھے اپنے ارد گرد ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر واپس جانے کے سوا کوئی میرے پاس چارہ نہ تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے اماں کو سارا واقعہ تفصیل سے سنایا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ جنات تو جس انسان سے دوستی کر لیں اسے بہت فائدہ دیتے ہیں، لیکن جس سے دشمنی کر لیں اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا ہوگا؟ پریشانی سے اماں نے کہا۔ وہ جب ہمارے گھر آئیں تو صاف صاف انکار کر دینا۔ ان سے کہنا کہ ہم انسان ہیں اور انسانوں میں ہی شادی کرتے ہیں، اس لیے تم کہیں اور جا کر کوشش کرو۔ اماں کا پریشان چہرہ دیکھ کر میں نے مشورہ دیا۔ اماں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ شام سے پہلے ہی وہ باپ بیٹا دوبارہ ہمارے گھر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی اماں خوف سے کانپنے لگی تھیں، اور میرا بھی ایسا ہی حال تھا۔ تم دونوں انسان نہیں ہو، پھر انسانوں میں رشتہ کیوں تلاش کر رہے ہو؟ ڈرتے ڈرتے اماں نے پوچھا۔ مجھے آدم زاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن میرا یہ بیٹا بہت عجیب ہے، اسے تمہاری بیٹی پسند آئی ہے اور یہ اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی شرافت دیکھ لو، یہ اسے اٹھا کر بھی لے جا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ تمہیں کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا۔ چاپلوسانہ انداز سے بابا جی نے کہا، انسان اور جنات ایک الگ الگ مخلوق ہے، کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے؟ اماں نے دھیمے لہجے سے پوچھا۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں، تم ہمیں سبق مت پڑھاؤ، صرف یہ بتا دو کہ کب اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے، اس کا ہم تمہیں بہت بڑا انعام دیں گے۔ بابا جی نے تیز لہجے سے کہا۔ آج تو ان کا انداز ہی بدلا ہوا تھا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیسے اپنی بیٹی جنات کے حوالے کر دوں؟ اماں نے بے بسی سے کہا، ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے۔ پہلی بار معاون نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ اماں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں بھی کونے میں ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں صرف 3 راتوں کے لیے اسے اپنی دلہن بناؤں گا اور ان 3 راتوں کا اتنا معاوضہ دوں گا کہ ساری زندگی بھی بیٹھ کر کھاتی رہے تو ختم نہیں ہوگا۔ میرے خوف زدہ چہرے پر نگاہیں جمائے اس نے پیشکش کی، اتنی جلدی میں فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے، ہمیں کچھ ٹائم دو۔ اماں نے جان چھڑانے کے لیے ان سے کچھ مہلت مانگی۔ ان کے جانے کے بعد اماں میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اب کیا کریں؟ ان سے کیسے جان چھڑائیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اماں نے پریشانی سے کہا۔ میرے ذہن میں فوراً سے ایک خیال آیا۔ ہماری بستی سے کچھ ہی آگے ایک مدرسہ تھا جس میں بچے قرآن پاک حفظ کرتے تھے، ان کے مولوی صاحب کے پاس جانا چاہیے۔ میں نے اماں سے مشورہ کیا اور فوری طور پر ہم دونوں
مدرسے پہنچ گئی۔ مولوی صاحب کو سارا واقعہ سنایا۔ پرانے درختوں کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے، خصوصی طور پر دوپہر کے وقت یا شام کے وقت۔ مولوی صاحب نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، یہ تعویذ اپنے گلے میں ڈال لو۔ مولوی صاحب نے ایک تعویذ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ ایک بوتل میں دم کیا ہوا پانی بھر کر دیا، جس کا چھڑکاؤ ہم نے اپنے گھر کے چاروں طرف کرنا تھا تاکہ وہ دوبارہ ہمارے گھر میں داخل نہ ہو سکیں جب تک میں نہ کہوں کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آ کر کسی کو جان سے ہی مار دے۔ مولوی صاحب نے ہمیں سمجھاتے ہوئے کہا، 3 دن اور 3 راتیں گزر چکی تھے، ہم سب اپنے گھر میں قید تھے۔ آج صبح سویرے مولوی صاحب ہمارے گھر آئے تو وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اب وہ جنات میرے قبضے میں ہیں، تم دونوں کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، بلکہ تمہارے پورے گھر میں سے کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ انہیں میں نے اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ وہ ہرگز اس بات پر تیار نہ تھے کہ وہ اپنی دنیا میں جا کر زندگی بسر کریں اور انسانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں، تو مجبوراً مجھے انہیں قید کرنا پڑا۔ مولوی صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ نے ہماری جان چھڑا دی۔ ہم آپ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ میں نے احسان مندانہ لہجے سے کہا، ایک بات یاد رکھنا کہ کھلے ہوئے بال جنات کو بہت پسند ہیں، اسی لیے عورتوں کو سر ڈھکنے اور منہ چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اس طرح وہ محفوظ رہتی ہیں۔ تمہارے بالوں اور تمہارے چہرے کو دیکھ کر وہ جن تمہارے پیچھے لگ گیا تھا، یہ تو شکر کرو کہ تمہاری جان بچ گئی ہے، ورنہ ایسے بدذات جنت سے جان چھڑانا بہت مشکل ہوتی ہے۔ مولوی صاحب نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، مولوی صاحب کے جانے کے بعد میں نے اور اماں نے ایک بار پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہماری جان چھوٹ گئی تھی۔ ایک اور عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا جس نے ہمیں حیران اور پریشان کر دیا۔ وہ رقم جو میرے سرہانے سے ملی تھی اور معاون اور اس کے والد صاحب جب پہلی بار ہمارے گھر آئے تھے تو اماں کو دی تھی۔ جس جگہ پر اماں نے وہ رقم رکھی تھی، اس جگہ پر اس وقت کالے رنگ کی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ شاید مولوی صاحب کی قید میں ان کے جادو نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ افسوس بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اماں نے کہا، تو میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔